बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पहला बराह रास्त पैगाम मिल गया और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनकी जानिब से इमरान खान साहब से की जाने वाली अडयाला जेल में तकरीबन 2.5 घंटों पर मुहित मुलाकात में कप्तान को आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त पैगाम भिजवाया गया है और उस बराह रास्त पैगाम के अंदर सुलह की दरख्वास्त है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इमरान खान साहब रजामंदी ज़ाहिर कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए अगले 4 से 6 हफ्तों में आसानियां पैदा हो सकती हैं। इसकी तफसीलात हम रखेंगे आपके सामने, लेकिन इसका एक बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड है। कुछ चीज़ें हैं इस किस्म की जो कि पै दर पै एक तरतीब के साथ होती रही। उसके बाद जनाब मामलात पहुँचे हैं यहाँ तक, और मामलात को यहाँ तक पहुँचाने में उस बिल का भी अहम तरीन किरदार है जो कि अमरीका के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और अस्करी हवालों के जो मौजूदा सियासी और अस्करी हलके हैं उनके हवाले से जनाब आने जा रहा है। और इसके अंदर जनाब कांग्रेस के वफ़द का दौरा भी है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने जब इस बात का ऐलान किया कि वो पाकिस्तान का दौरा करके तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, तो इस दौरे के अंदर मुबैना तौर पर इमरान खान से कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात भी शामिल है। और पाकिस्तान में इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैदी हैं, वो कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो रजीम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ये बात जो है वो खासी ख़तरनाक है। और इस दौरे से कबल जो कि अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से किया जा रहा है, जो है वो इस किस्म की ऑफर्स की जा रही हैं पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की रहाई के हवाले से, और इसी तरह से बुशरा बेगम साहबा की रहाई के हवाले से भी। और पिछली वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कहा गया है कि जनाब बुशरा बीबी को रिहा किया जा सकता है अगर इमरान खान साहब मामलात को आगे बढ़ाएं, जिस पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह और साफ कहा कि बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उन केसेस के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो केसेस बनाए गए हैं। और ये जो तमाम तर सूरत हाल है, इस सूरत हाल को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से, वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से एक डील का तासुर जो है वो देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये सूरत हाल वाज़ेह ना हो कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो दबी हुई है। मीनवाइल इस वक्त आगे बढ़ाने से पहले इस खबर को, जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसका अगर जायज़ा लें तो BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल ने कोयटा की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और आज की ये बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को दी गई जो हमारी डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है और अब धरने के शुरा जो है वो कल, यानी जब आप ये वीडियो देखेंगे तारीख बदल चुकी होगी, 3 अप्रैल आ चुका होगा। 3 अप्रैल के दिन से उन्होंने कोयटा की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और BNP के काफ़िलों को कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए जो वहाँ की चुंतखब हुकूमत है उसकी जानिब से इक़दामात जारी हैं। और कौमी शाहराह, लकपास और दश्त में मुख्तलिफ मकामात पर खंदकें खोदी जा रही हैं, जबकि मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात को कंटेनर लगाकर सील किया जा रहा है। अब वो मामला जो कि इस्लामाबाद के अंदर होता था, वो मामला जनाब अब बलूचिस्तान के अंदर भी ये चुंतखब हुकूमत करने जा रही है। ये प्रेशर है इस वक्त जनाब चारों तरफ से। और दूसरी जानिब से एक ऑप्शन ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी इस मामले के ऊपर गौर किया जाना है कि हम इस मरतबा जो एहतजाज करें वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला जो धरना हो वो पंजाब के अंदर, जो लॉन्ग मार्च हो वो पंजाब के अंदर दाखिल ना हो, बल्कि सरहद के ऊपर, पंजाब और सरहद के ऊपर एक धरना दिया जाए और पंजाब से जो आमदो रफ्त है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब उसको बंद कर दिया जाए। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो जनाब ताकतवर हलकों के सामने रखे जाएँ। ये एक मामला है। दूसरी जानिब जनाब इन तमाम तर मामलात पर जो कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहती है, उस पर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें भी यही थीं कि मरीम नवाज़ साहबा और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान
کئی معاملات کے اوپر بڑے سنجیدہ نوعیت کے اختلافات تھے، اور اس کے بعد پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی جھکنا پڑا، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ محسن نقوی صاحب جن حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں پہلے سے ہی نواز شریف صاحب جناب کیونکہ انہی کی مدد سے اقتدار میں آئے، اپنی صاحبزادی کو بھی ان کی مدد سے اقتدار میں لایا، تو کس طرح سے جناب وہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں۔ آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ لاہور میں جناب جو ہے وہ محسن نقوی نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی ہے، اور خبر تو جناب یہی ہے کہ بامی دلچسپی کے امور اور پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ بامی دلچسپی کے امور میں مریم نواز صاحبہ سے تو ملاقات ہو سکتی تھی، ان کے پاس چاہے وہ چنتخب وزیر اعلیٰ ہی صحیح، ان کے پاس ایک عہدہ ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہونے کا۔ نواز شریف سے یہ انہوں نے ملاقات کس چکر میں کی ہے؟ تو وہ اسی چکر کے اندر کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کچھ پیغامات بھجوائے گئے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کی موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس سے ہم اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہیں، جو ہم نے ان سے جو ہے وہ ان کو جو ٹاسک دیے تھے، جو ٹارگٹ دیے تھے، وہ ابھی تک جو ہے پورے نہیں کیے جا سکے، اور اب اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کے متعلق جو ایک مثبت پروپیگنڈا ان کے جناب جو پارٹی کے ارکان ہیں خواجہ آصف وغیرہ وہ کر رہے ہیں کہ بہت جلد کسی بڑے ریلیف کا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اعلان کرنے جا رہے ہیں عوام کے لیے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ کوئی قوم سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اچھی طرح ان کی صفوں کے اندر یہ جو ہے وہ آگاہی موجود ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے اچھی طرح سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا صورتحال ہوگی۔ اس وقت جناب جو اسلام آباد کے اندر صورتحال ہے وہ جناب یہی بتا رہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو حالیہ اقدامات ہیں ان کو لے کر ایک ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کو بھی یہی پیغام دے کر اڈیالہ جیل بھیجا گیا، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی جو ہیں وہ بیک ڈور رابطوں کی یہی وجوہات تھی، ان کے ساتھ بھی بیک ڈور رابطے اس لیے چل رہے تھے۔ اور پھر جناب عمران خان سے جب ان دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی تو ان کے ملاقات کے فوراً بعد ہی پاکستان کا جو سارے کا سارا مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے اندر جنگ جیو گروپ ہے، اس کے اندر ARY گروپ ہے یا ڈان گروپ ہے یا دیگر ادارے ہیں، وہ جناب فوراً ہی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ حالانکہ ان خبروں کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ مذاکرات سے جو ہے وہ مذاکرات کی حامی بھرنے کا مطلب کیا ہے، وہ جو کہا نا کہ نیم رضامندی ظاہر کر دی ہے، وہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی بات اب مزید کچھ لوگوں سے گفتگو کے بعد صورتحال واضح ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ بات پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہر صورت ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے، جس پر ان کے مخالفین عمران خان صاحب کو تانا دیتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے کیوں مذاکرات نہیں کر رہے۔ اب ان مذاکرات کا کیا مقصد ہے؟ یہ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں ہو رہے، یہ مذاکرات کسی NRO کے لیے نہیں ہو رہے کہ بدلے میں جناب آپ مجھے رہا کر دیں۔ ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ ان مذاکرات کا مقصد پاکستان میں سول سپریمیسی ہے، آئین اور قانون کی بحالی ہے۔ عمران خان صاحب جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے، ابھی تک جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس قسم کی خبریں چلا کر ایک کنفیوژن جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بھی، اور ان خبروں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جناب اس قسم کا تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جناب آپ جو ہے وہ جو بل والا معاملہ ہے امریکہ کے اندر جو کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کے حوالے سے جو بل آ رہا ہے، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس کے اوپر آپ زیادہ ایکٹیو نہ ہو، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں تو جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک وفد کی آمد کا بھی بڑا شہرہ تھا اور کہا گیا ذرائع کے مطابق کہ اس وفد نے بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندے سے ملاقات کی ہے پاکستان کے اندر، اور یہی کہا ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو منا لیں، آپ اگر کچھ معاملات سے چند دنوں کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو ایسی صورتحال کے اندر 4 سے 6 ہفتوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ حالات بدلتے نظر آئیں گے، آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ انہیں جناب ریلیف مل رہا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو CBM جس کا اوورسیز پاکستانیوں کے آگے ذکر کیا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میئر، ان کے مطابق جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی جلد شروع کرنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہم رہا کرنے جا رہے ہیں جن کو، اس میں جناب جو ہے وہ بشرا بی بی بھی شامل ہیں، اور پھر عالمی سطح پر پاکستان کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے وہ بھی جناب اس حوالے سے ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی
جو ایک لیٹسٹ تقریر ہے جو کہ جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق رات گئے تقریباً کو 1:30-2 بجے کے قریب سامنے آئی، اس کے مطابق جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی ممالک کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف عائد کیا، اور اس لسٹ کے اندر پاکستان کا نام بھی شامل ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جناب پاکستان پر جو ہے وہ 50% سے زائد جو ٹیرف ہے وہ جناب عائد کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یقینی طور پر اکانومی کے اندر بھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آگے چل کر معاملات پاکستانی معیشت کے حوالے سے مزید کو جو ہے وہ کوئی ایسے نظر نہیں آ رہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ہم نے جناب بڑے مسائل پاکستان کے اکنامک جو ہیں وہ حل کر دیے ہیں۔ ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے اس نے بھی پاکستان کے اندر کچھ سیاسی اور عسکری جو حلقے ہیں ان کے اندر جناب ان کی صفوں کے اندر اس نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے یہ جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں گزشتہ چند دنوں سے، ان کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی ہے، یعنی ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں کروائی جا رہی، ان کے اہل خانہ سے نہیں کروائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چاہے مطلب نہ منگل ہوتا ہے اور نہ جمعرات، بدھ کا دن ہوتا ہے، اور بدھ کے دن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرا دی جاتی ہیں۔ ان ملاقاتیوں کا مقصد بھی وہی ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا کہ جناب عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیا جائے، اور جناب جو پابندیوں کے باوجود جو لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، چند دن پہلے عمران خان صاحب سے گزشتہ ہفتے عید سے پہلے عمران خان صاحب سے بابر اعوان نے ملاقات کی، بعد میں اس بات کا پتہ چلا کہ بابر اعوان کا نام تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے دیا ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر جناب ملاقات ہوئی ہے جناب اعظم سواتی صاحب کی، اور اس موقع کے اچھا جب بابر اعوان صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس وقت عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، حالانکہ عدالتی احکامات موجود تھے۔ اس کے بعد پھر جناب ملاقات ہوئی اعظم سواتی صاحب کی تو اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات نہیں کرائی گئی، حالانکہ تمام تر چیزیں کوارڈینیٹ وہی کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ بات بھی انہوں نے ہی لکھ کر دی کہ جناب ہم وہاں پر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر جناب چھٹی کے دن بھی، یعنی ایک ایسے دن جو کہ ملاقات کا دن نہیں تھا، بدھ والے دن، اس دن جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی بیرسٹر سیف کی اور علی امین گنڈا پور کی، تو پھر اس قسم کے سوالات سامنے آئے کہ آخرکار یہ زور زبردستی کی ملاقاتیں کیوں کری جا رہی ہیں، کیونکہ اعظم سواتی نے بھی عمران خان صاحب سے مذاکرات میں کردار ادا کرنے کی انہیں پیشکش کی، اور پھر آج جو علی امین گنڈا پور کی اور بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا۔ اور اس سے پہلے عمران خان اپنے اس پیغام کے اندر جو کہ آخری پیغام ان کا آج کے پیغام سے پہلے جاری ہوا تھا، آج بھی ان کا ایک پیغام سامنے آیا، وہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا۔ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کا پیغام سامنے آیا، واضح طور پر اس میں عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کر چکے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل جناب نہیں کی جائے گی، اور جو بھی بات ہوگی وہ قوم کے سامنے ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں اس وقت ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں چھپا کر جو کچھ اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ سیاسی اور عسکری حلقوں پر جو عالمی سطح پر پابندیاں لگنے کا امکان ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے بچا جائے، اور یہ جو موجودہ چنتخب حکومت ہے، ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں، ان کے جو سہولتکار ہیں، یہ واضح طور پر جناب ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا بیانیہ ملکی سطح پر اور ان کا بیانیہ بین الاقوامی سطح پر مکمل طور پر ناکام ہو چکا، نہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام ان کے کسی بھی بیانیے کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی بیرونی دنیا ان کی کسی بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ IMF سے ڈیل ہو، چاہے ورلڈ بینک سے ڈیل ہو۔ دونوں جانب سے ڈیل دیتے وقت پاکستان کو بار بار پاکستان کو یہی کہا گیا کہ جب تک آپ پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام ڈیفینیٹلی اسی وقت آئے گا جب پاکستان کے اندر وہ سیاسی جماعت حکومت کرے گی جسے پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ مین وائل اگر دیکھا جائے تو جو بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، ان میں ان ملاقاتوں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ آنیاں جانیاں بھی ہیں، بار بار دھمکیاں ان کی جانب سے دی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کو کینالز کے معاملے پر، دیگر معاملات پر کہ جناب ہم آپ کی حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ 4 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سپیچ کرنے جا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر، اسے بھی بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب پردہ سکرین سے آؤٹ ہو چکے اپنی بیماری کے باعث، اور اپنی جو ہے وہ بیماری سے پہلے واضح طور پر وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ان حلقوں کو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میں آئے، بابر اعوان ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں یا پھر جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں،
ان کے ذریعے مسلسل پیغام رسانیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کرانے کے حوالے سے جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن عالمی سطح کے اوپر یہ جو بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس نے پاکستان کا جو روایتی سیاسی مافیا ہے اس کو خاصا بے چین کر رکھا ہے، اور ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان کی سیاسی دکانیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو سکتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کچھ حلقے جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، آج جیسے کہ جو ہے وہ تنویر حسین صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بیان آ گیا جناب کہ ہم جو ہے وہ کسی سے بھی جناب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور چاہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہم جناب ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے بھی رانا ثناء اللہ ہوں یا دیگر لوگ ان کی جانب سے اشارے کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے پہلے ہی مذاکرات کا ڈول ڈالنے کے لیے ثالث کے طور پر بلاول بھٹو کا نام پیش کر چکی ہے، یعنی ہر طرف سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کو انگیج کیا جائے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے جناب ہم نے پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہیں جناب تازہ ترین ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔